लाली यतीम थी और हमारे घर का काम करती थी। रात को किचन में बिस्तर लगाकर सो जाती थी। मुझे इस पर तरस आता था क्योंकि मेरी अम्मा इस पर जुल्म करती थी। यूं मैंने लाली को अम्मा के जुल्म से बचाने के लिए इससे शादी कर ली ताकि अम्मा बहू को इस पर जुल्म ना करे, और खुद आधी रात को लाली को छोड़कर परदेश चला गया। जब 5 साल बाद वापस आया तो जान ही निकल गई। जब एक काला सा बच्चा गोश्त से उतरकर मुझे पापा पापा कहता, मेरी टांग, मेरा नाम असद है, मेरी उम्र 30 साल है, मैं अपने वालिदैन का एक इकलौता बेटा हूँ। मेरे वालिद पहले ही वफात पा गए थे। तब से मैंने और मेरी वालदा ने अकेले ही जिंदगी गुजारी है। मेरे वालिद इंतकाल करते वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। मेरी वालदा को मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और सारी जिंदगी तन्हा गुजारी। मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। उनके बाद उनकी पेंशन से हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा था। मेरी वालदा का तल्लुक एक अच्छे और खाते पीते घराने से था। मेरे ननियाल ने मेरे वालिद के गुजर जाने के बाद हमारी बहुत मदद की। उन्होंने बेगी में मेरी माँ को कभी तनहा नहीं छोड़ा। मेरी तलीम के अखराजात खुले दिल से उठाए थे और एक प्राइवेट अदारे में नौकरी हासिल कर ली। मैंने अपनी वालदा की जिम्मेदारी खुद उठा ली। हमारे अलावा हमारे घर में एक पुरानी मुलाजमा भी रहती थी, इसका नाम लाला रुख था। लाला रुख की वालदा गुल रुख बीबी मेरे ननियाल से आई थी। मेरी वालदा तबीयत खराब होने पर इसे हमारे घर भेज दिया गया था। अब लाला रुख सिर्फ 7 साल की थी। इसके बाद से गुल रुख बीबी हमारे घर ही रही और आखिरी वक्त भी हमारे साथ ही गुजारा। गुल रुख बीबी को दिमाग का कैंसर था, जिस वजह से वो बहुत जल्दी लाला रुख को छोड़ गई। जाते जाते गुल रुख ने लाला रुख को हमारे सुपुर्द कर दिया। अब से आज तक लाला रुख हमारे घर का फर्द बनकर रह गई है, लेकिन मेरी अम्मा को वो बिल्कुल भी पसंद ना थी। वो इससे कभी भी घर का फर्द नहीं मानती थी। उनकी नजर में वो 2 टके की मुलाजमा ही थी। साहब लाला रुख को प्यार से लाली कहते थे। वो लाली की शौक तबीयत से हमेशा भड़क जाती थी और बात बार पर लाली को बहुत जलील करती थी। वो इसे हमेशा याद दिलाती थी कि वो एक मुलाजमा है और हमेशा मुलाजमा ही रहेगी। अम्मा के बरक्स मैं लाली से हमदर्दी करता हूँ। वो या तो मुझे घर से निकाल देती या लाली को कत्ल कर देती। लाली जब भी बहुत परेशान या अफसुर्दा होती तो मैं इसका दिल बहलाता और इसे तसल्ली देता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मैं लाली का इकलौता दोस्त और हमदर्द था, जिससे वो अपने दिल की बात करती थी। गुल रुख बीबी जब जिंदा थी लाली स्कूल जाती रही थी। लाली ने मैट्रिक कर लिया था, लेकिन इससे आगे पढ़ने की इजाजत इसे मेरी अम्मा ने नहीं दी थी। मुझे आज तक मेरी अम्मा की लाली के लिए नफरत की वजह समझ नहीं आई थी। मैं नहीं जानता था कि वो लाली क्यों इतनी बदजदन रहती है, जबकि लाली दिल की बहुत साफ लड़की थी। वो जितनी खूबसूरत थी इतनी ही खूबसूरत भी थी। वो मेरी अम्मी की बहुत इज्जत करती थी। मेरी अम्मी के बहुत जलील करने के बावजूद भी इसने कभी उफ तक न कही थी और ना ही पलट कर जवाब दिया था। इसने कभी भी अम्मी के रवैये का बुरा नहीं माना था, बल्कि हर वक्त अम्मी की खिदमत में लगी रहती थी। मुझे लाली पर बहुत तरस आता था और उसके ज़रफ़ पर हैरत होती थी। वो बाहर की दुनिया से बेनियाज थी, इसे किसी चीज की खबर नहीं थी। इसकी सिर्फ दुनिया मेरी अम्मी ही थी। वो सिर्फ मेरी अम्मी को खुश करना चाहती थी और सारा सारा दिन इसी में लगी रहती थी। कभी वो मेरी अम्मी के सर में तेल डाल रही होती तो कभी उनके पैरों की मालिश कर रही होती थी और कभी इनके बालों में कंघी कर रही होती। इसकी इतनी खिदमत के बाद भी मेरी अम्मी का दिल इसकी तरफ से नरम ही नहीं होता था। फिर वो भी इसकी बहुत बेइज्जती करती थी, कभी कभार तो इसे मारने भी लगती थी। अब लाली बहुत दुखी हो जाती। हमारे घर में 4 कमरे, एक किचन और एक बैठक थी। बैठक में पहले गुरुख बीबी और लाली रहा करती थी, लेकिन गुरुख बीबी के बाद अम्मी ने लाली को वहां से निकाल दिया था। अब लाली किचन में ही जमीन पर बिस्तर लगा कर सोती थी। मुझे इसे देखकर बहुत तरस आता था और दुख होता था। मेरी अम्मी इतनी ही अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती हैं? मैंने जब भी इनसे लाली के बारे में बात करता इन्हें कहता वो बेचारी इतनी अच्छी है, आप इसके साथ ऐसा ना किया करें, तो वो मुझे भी बेइज्जत करके रख देती थी। इसलिए मैं भी इनसे डरता था और कभी लाली की तरफदारी नहीं करता था। एक दिन लाली की तबीयत ठीक नहीं थी, इसे बहुत तेज बुखार था और वो खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी। अम्मी ने इस दिन इसे एक चमचे से मारा था। मुझे इस दिन अम्मी के रवैये पर बहुत दुख हुआ और लाली पर बहुत ही रहम आया। मेरे सामने इतना जुल्म हो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दुख की बात यह थी कि वो जुल्म करने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ ही थी।
اور میں ماں کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن ظلم کے خلاف صرف جا سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ لالی جیسی نیک سیرت اور خوبصورت لڑکی کو امی کے ظلم سے بچا کر رکھوں گا، اور میں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس پر میری والدہ مجھ سے ناراض ہوگی اور لالی سے مزید بدظن ہوگی۔ میرا سب کچھ ٹھیک کرنے کا فیصلہ مجھے الٹا پڑتا نظر آنے لگا تھا۔ اماں نے لالی کی زندگی مزید تنگ کر دی تھی۔ اب لالی کو بات بات پر نہ صرف ذلیل کرتی بلکہ اسے مارنے بھی لگی تھی۔ لالی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں اس کا بھلا نہ کروں۔ میرے بھلا کرنے کی وجہ سے اسے پہلے سے زیادہ ذلت سہنی پڑ رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر وہ میری بات نہیں مانے گی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور لالی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی تھی اور میری ماں نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات مان گئی۔ میری اور لالی کی سادگی سے شادی ہوگی۔ لالی اب ان کی ملازمہ نہیں بلکہ ان کی بہو تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شاید وہ اب لالی سے پہلے سے جیسا ظلم و ستم نہ کرے اور اسے بہو مان کر عزت دینے لگے۔ لالی جیسی بیوی کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے۔ وہ بہت فرما بردار بیوی ثابت ہوئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، لیکن قسمت نے مجھے لالی کا ساتھ زیادہ دیر تک نصیب نہیں کیا۔ مجھے کمپنی والوں نے 5 سال کے لیے باہر بھیج دیا اور یوں میں لالی کو امی کے سپرد کر کے پردیس چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ امی اب لالی کے ساتھ رویہ بدل لیں گی، کیونکہ وہ اب لالی کے رحم و کرم پر تھیں۔ لالی پر بھی مجھے دل و جان سے یقین تھا کہ وہ میری ماں کا بہت خیال رکھے گی اور دل و جان سے ان کی خدمت کرے گی۔ میں نے لالی کو پیسے بھیجے اور اس نے موبائل خرید لیا، جس سے ہمارے فاصلے کچھ کم ہو گئے، لیکن پتہ نہیں کیسے لالی کا موبائل ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے امی کے فون پر جب بھی لالی سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کاموں میں مصروف ہوتی یا گھر سے باہر ہوتی تھی، لیکن مجھے یاد تھا کہ لالی کی کوئی سہیلی نہیں تھی، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، تو اب کیوں نکلتی ہے؟ یہ بات مجھے عجیب لگنے لگی۔ لالی مجھ سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ امی کہتی تھیں لالی بہت بدل گئی ہے، اب وہ ان کی خدمات نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانتی ہے۔ میں لالی کی طرف سے بہت پریشان ہونے لگا۔ مجھے لالی کے کردار پر شک بھی نہیں تھا، وہ میری نظروں کے سامنے بڑی ہوئی تھی۔ ایک دن میں امی نے بتایا کہ لالی سارا دن گھر سے باہر گزار کر آئی ہے اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر تھے جو وہ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے بہت بدتمیزی سے جواب دیا۔ تھا۔ امی نے کہا کہ لالی کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، شاید امیز سے ہے۔ امی کی بات پر میری جان نکل گئی تھی۔ میری لالی ایسی تو نہیں تھی۔ میں اماں کی باتوں سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ میں واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے چھٹی ہی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے لالی سے بات کرنا چاہا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ 5 سال بعد جب میرا کنٹریکٹ پورا ہونے پر مجھے چھٹی مل گئی، میں نے جلدی سے سامان باندھا اور بنا بتائے پاکستان آ گیا۔ لیکن جب میں گھر لوٹا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری روح کسی نے سلب کر لی ہے، کسی نے مجھے آگ میں ڈال دیا ہے۔ میری روح، میرا دل جل رہا تھا۔ لالی کی گود سے ایک کالا بچہ اتر کر میری طرف بھاگا اور پاپا پاپا کہتے ہوئے میری ٹانگوں سے چپٹ گیا۔ میری زبان کنگ ہو گئی تھی۔ وہ میرا بچہ نہیں تھا، وہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا رنگ روپ، نینو نقش کچھ بھی تو میرے جیسا نہیں تھا۔ مجھے امی کی باتیں سچی لگیں، وہ ٹھیک ہی کہتی تھی۔ میرے بال لالی میری نہیں رہی تھی، وہ مجھے دھوکہ دیتی رہی تھی، جس کا ثبوت میرے سامنے تھا۔ مجھے اچانک دیکھ کر لالی بے قراری سے میری طرف بڑھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں ایسی دھوکے باز بیوی نہیں چاہتا تھا۔ لالی میرے رویے پر حیران و پریشان سی مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے بچے کو اس کی طرف دھکا دیا تھا۔ لالی میرے رویے پر سخت سی نظر آنے لگی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے وہ مجھ سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت حیران و پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہتی رہی کہ مجھے میرا قصور تو بتاؤ، لیکن مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں پٹکتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا قصور ہے، تم نے میری محبت کا مان نہیں رکھا، تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گیا۔ میری ماں نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور مجھے کھانا دیا،
لیکن لالی کی بے وفائی نے میری بھوک مار دی تھی۔ میں شدید پریشان ہو گیا تھا۔ لالی کی بے وفائی مجھے بہت ستا رہی تھی۔ میں نے اسے ایک ملازمہ سے مالک بنا دیا تھا۔ شاید اسے زیادہ عزت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے لالی کو پہچاننے میں غلطی کر گیا تھا۔ وہ مجھے سیدھی سادی سی لگتی تھی۔ لالی کے ساتھ میرا سکون بھی گھر سے نکل گیا تھا۔ امی میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں دوبارہ گھر بسا لوں، لیکن میں لالی کی بے وفائی کو نہیں بھول رہا تھا۔ لالی 2 دن بعد پھر واپس آ گئی تھی۔ وہ میری منت و سماجت کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ جسے تم نے میرا نام دیا ہے، یہ کس کا گناہ لیے پھر رہی ہو؟ لالی نے کہا کہ بے شک یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، لیکن یہ ناجائز نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت بڑھ گیا۔ وہ میرے منہ پر اپنے اختلافات کو جائز کہہ رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے لالی کو بہت مارا اور دھکے مار مار کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم دوبارہ واپس آئی تو جان سے مار دوں گا۔ لالی روتے ہوئے چلی گئی اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ میرا عورت پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کی منت و سماجت نے مجھے مجبور کر دیا تھا اور مجھے شادی کرنی پڑی۔ اماں نے میری شادی جس کے ساتھ شادی کروائی، اس کا نام شیلا تھا۔ وہ لالی سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، وہ لالی کی طرح فرما بردار نہیں تھی، اور نہ ہی اسے میری ماں سے کوئی دلچسپی تھی۔ شیلا آزاد خیال کی لڑکی تھی۔ اس کی بہت سی دوستیں تھیں جن سے وہ بہت زیادہ مل جل کر رہتی تھی، اور یہ بات مجھے سخت ناپسند تھی۔ جب بھی میں اسے روکنے کی کوشش کرتا، وہ مجھے لالی کے طعنے دیتی اور زبان درازی کرنے لگتی تھی۔ ایک دن جب میں دفتر سے گھر واپس آیا تو دیکھا کہ شیلا میری ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہی تھی اور میری ماں سے جواب بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ میں نے شیلا کو روکا تو اس نے مجھے بھی بدتمیزی سے جواب دیا۔ غصے میں آ کر میں نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ لالی کو تو بہت باتیں سناتی تھیں، لیکن شیلا کو آپ نے ایک جواب نہ دیا تھا۔ اماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا اور افسردہ ہو کر واپس چلی گئیں۔ شیلا نے واپس نہ آنے کی ضد پال لی تھی اور اب میری ذمہ داری میری ماں کے اوپر آ گئی۔ جب میں نے اپنی ماں کو کام کرتے دیکھا تو مجھے بے اختیار لالی یاد آ جاتی تھی۔ وہ جیسے میری ماں کا خیال رکھتی تھی، میری ماں کو اٹھ کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔ مجھے لالی کو یاد کر کے اس سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے ہمارے سانوں کا بدلہ ایسے چکایا تھا کہ ہم شرم سے بھی سر نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن میں اکثر سوچتا وہ بچہ آخر کس کا ہے۔ میں اس بچے کے باپ کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس نے میری لالی کو ورگلا کر غلط راستے پر چلا دیا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں بس نفرت کی آگ میں جلتا رہا تھا۔ میں نے کام والیوں کا بہت پتہ کیا، لیکن کوئی بھروسہ مند ملازمہ نہیں مل سکی۔ میں اپنی ماں سے عمر کے اس حصے میں کام نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ایک دن میں دفتر جا رہا تھا، جب راستے میں میری نظر لالی پر پڑی تو وہ سڑک کنارے گجرے بیچ رہی تھی۔ میرا اول اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا، لیکن یوں ہی میری نظر اس بچے پر پڑی تو میرا خون کھولنے لگا اور میں وہاں سے جانے لگا۔ جب لالی نے مجھے دیکھ لیا اور میری طرف بھاگنے لگی، میں نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے لالی کو طلاق نہیں دی تھی تاکہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر سکے، وہ میرے ساتھ ہی بندی رہے۔ لالی کی حالت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کے بچے کا باپ کہاں مر گیا ہے جو لالی اور اس کا بچہ یوں سڑک پر دھکے کھا رہے ہیں؟ میں لالی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بہتر تھا، وہ شخص جس کے لیے تم نے دھوکہ دیا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ میں جب سڑکوں پر اس بچے کو دیکھتا تھا، میرا دل چاہتا تھا لالی کا قتل کر دوں۔ اس نے میری محبت کا بھی خیال نہیں کیا۔ میری ماں اب بہت زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت تسبیح کرتی رہتی تھی، جیسے کسی بہت بڑے گناہ کی معافی مانگ رہی ہوں۔ ایک دن جب میں دفتر سے گھر لوٹا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میری ماں کچن میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور فوری ہسپتال لے گیا۔ انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دوا کی پرچی دی اور میڈیکل سٹور سے دوا لانے کا کہا۔ میں جب میڈیکل سٹور پر گیا تو لالی اپنا بچہ اٹھائے ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی مٹھی میں چند نوٹ تھے۔ اس کے چہرے پر بے بسی تھی، وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کے بچے کو دوائی لے کر دی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا اس بچے کا باپ کہاں ہے؟
اب وہ کیوں اپنے بچے کی ذمہ داری سے بھاگا ہوا ہے، لیکن میں کچھ نہ پوچھ سکا اور چپ چاپ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ میری ماں مفلوج ہو چکی تھی، وہ خود سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے فل ٹائم نرس رکھ لی تھی، لیکن کوئی نرس بھی دن رات رہنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی، میں اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑ کر دفتر جا سکتا تھا۔ میں یوں سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازہ کھولا تو سامنے لالی کھڑی تھی، وہ میری ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس لیے بحث کرنے کی بجائے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ میری ماں کی حالت دیکھ کر رو پڑی تھی۔ میری ماں اسے دیکھ کر رونا شروع ہو گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ لالی نے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے اپنی ماں کے پاس رہنے دوں، ان کی خدمت کرنے دوں۔ مجھے پہلے ہی فکر لاحق تھی، اس لیے میں نے لالی کو اجازت دی۔ لالی نے میری ماں کو سنبھال لیا اور دل و جان سے ان کی خدمت کرنے لگی۔ میں لالی سے بات تک نہیں کرتا تھا، اس کا بچہ میری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ میری مجبوری تھی، وہ میری ماں کو سنبھال رہی تھی۔ لالی کا بچہ مجھ سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ جب بھی لالی کو ماں کہتا تو وہ مجھے بہت غصہ آتا تھا، میرا بس نہیں چلتا تھا میں اسے غائب کر دوں۔ لالی کو واپس آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی کوئی حرکت مشکوک نہیں تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح تھی، لیکن اب وہ زیادہ خاموش رہتی تھی۔ میں نے بتایا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، کہ میری دوسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ لالی نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور چلی گئی۔ لالی کی خدمت اور دن رات خیال رکھنے کی وجہ سے میری ماں کی صحت ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ اپنے جسم کو خود حرکت دینے لگی تھی۔ میں نے لالی کا شکریہ ادا کرنا چاہا تھا لیکن نہیں کر پایا۔ 2 مہینے بعد جب میں اپنی ماں کو چیک اپ کے لیے لے گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس وہ چل نہیں سکتی لیکن بول سکتی ہیں۔ لالی نے چپ چاپ اپنا سامان باندھا اور گھر سے جانے لگی تو میری ماں نے اسے روک لیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اسے جانے دو، ورنہ اس کے عاشق اس کے پیچھے ہمارے گھر تک آ جائیں گے۔ لالی روتے ہوئے ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میری ماں بہت زیادہ رونے لگی اور روتے ہوئے انہوں نے بہت سے سوال کھول دیے۔ میری ماں نے مجھے جب اس بچے کے باپ کے بارے میں بتایا تو میرا دل رک ہی گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس بچے کی سچائی ایسی ہوگی جسے نفرت سے دھتکار رہا تھا۔ اس کی رنگوں میں ہمارے خاندان کا خون تھا۔ مجھے یاد آیا لالی کیسے رو رو کر کہہ رہی تھی وہ بچہ ناجائز نہیں ہے، اور میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ میں نے اس کے کردار پر شک کیا اور اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ میں سچائی سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا۔ میں لالی کا دشمن بن گیا تھا۔ میں نے ایک بار بھی اس کی صفائی نہیں سنی۔ وہ مجھ سے اپنا قصور پوچھتی رہی اور میں نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں نے اس کی اچھائی اور رحم دلی کو اس کے گلے کا پھندا بنا دیا۔ وہ کتنی اچھی اور مخلص تھی اور میں نے اس پر اس طرح سے تخت الزام لگا دیے تھے۔ میری ماں نے اپنے بولے گئے جھوٹ کی معافی مانگ لی تو میں بہت شرمسار نہیں دیکھتا رہ گیا کیسے ایک عورت دوسری عورت کی دشمن بن گئی تھی۔ میری ماں لالی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن میں نے اپنی ماں سے زیادہ لالی پر ظلم کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے زیادہ لالی کا دل دکھایا تھا۔ میری ماں کے ظلم کی تو اسے عادت تھی، لیکن میری اتباری کو اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ میں شرمندگی کی کیفیت میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا۔ وہ سڑک کنارے ہمارے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے گھر واپس چلنے کا کہا۔ لالی نے انکار کر دیا۔ لالی نے کہا وہ بد کردار ہے اور کیسے ایک با کردار شخص کے گھر رہ سکتی ہے۔ میں نے اپنے کیے کی معافی مانگی تو لالی نے کہا وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، وہ اپنے بچے کے ساتھ رہ لے گی۔ میں نے اس کا بچہ اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ لالی تڑپ کر میرے پیچھے گھر چلی آئی۔ امی اسے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ اماں نے کہا کہ لالی کا موبائل انہوں نے خود توڑا تھا۔ وہ لالی سے اس لیے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں لالی سے محبت کرتا تھا، اس لیے لالی پر اپنا غصہ نکالتی تھی کہ لالی نے ان کا بیٹا ان سے چھین لیا۔ لالی حقیقت سن کر روتی رہی۔ اماں نے بتایا کہ لالی امیر سے نہیں تھی،
बल्कि इसे बुखार हुआ था जिसे उन्होंने गलत रंग देख कर मुझे बताया था। लाली कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, बल्कि वो खुद झूठ बोलती रही। उन्होंने कहा कि लाली जब भी बाजार की थी उन्होंने लाली को खुद भेजा था। मैं हकीकत सुनकर चकरा गया। मैंने लाली से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। मैंने लाली का यकीन ना करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं अब अपनी गलती को ठीक करना चाहता था। मैंने लाली से माफी मांगी और शैला को तलाक दे दी और शैला को तलाक देकर लाली को इसका हक वापस दिया। लाली ने बताया कि ये बच्चा मेरे चाचा के बेटे का है। उनकी बहू इसे पैदा करते हुए वफात पा गई थी, इसलिए मेरी माँ ने यह बच्चा लाली को लेकर दिया। मुझे सख्त पछतावा हुआ था। मैंने हकीकत जानने के बगैर ही नतीजा निकाल लिया। मेरी इस गलती की सजा मेरी लाली को भुगतनी पड़ी। मैं लाली के ज़र्फ का बहुत कायल हुआ। इसने मुझे और मेरी माँ को माफ करके हमें दोबारा अपना लिया। मेरी माँ को कुदरत ने इसके झूठ की सजा दे दी थी। लाली सब कुछ भुला कर हम दोनों प्यार करने लगे। अब हमारे 2 बेटे और हैं, लेकिन लाली सबसे ज्यादा प्यार इसी से करती है जो आजमाइश बना रहा। मजीद इस तरह के सबक अमवाज कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।